أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، ملا کا منی سردار، حولا کا منی ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر، ان سب سے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کھلم کھلا بڑا تگڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، بسحرہ، اپنے جادو کی وجہ سے۔ فماذا تعملون، تم مجھے کس چیز کا مشورہ دیتے ہو کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ قالوا ارجی واخاہ، وہ کہنے لگے آپ اس کو تھوڑا سا مہلت دے دیجئے۔ ارجی کا معنی مہلت دینا، آپ مہلت دیں اس کو اور اس کے بھائی کو۔ وبعث فی المدائن حاشرین، اور آپ یعنی مختلف علاقوں سے لوگوں کو جمع کریں۔ یاتوک بکل سحار علیم، یا لوگوں کو بھیجیں مختلف جمع کر کے کہ وہ تیرے لیے بڑے بڑے دانشور جادوگر لے کر آئیں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ جادوگروں کو جمع کیا گیا ایک مقرر دن کے لیے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور سب لوگوں سے بھی کہا گیا کہ تم بھی وہاں پر جمع ہو جانا۔ لعلنا نتبع السحرۃ، شاید کہ ہم ان جادوگروں کی بات کو مان لیں اگر یہ لوگ غالب آ جائیں۔ جادوگروں سے مراد حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف اشارہ کر کے فرعون نے کہا کہ اگر یہ غالب آ جائیں گے پھر تو ہم ان کی بات مان لیں گے۔ فلما جاء السحرۃ، جب وہ سب جادوگر آ گئے،
क़ालू लिफ़िरऔन, तो वो फ़िरऔन से कहने लगे इन्ना लना लअजरन, हमें कोई अजर भी मिलेगा, उजरत भी मिलेगी। इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आ गए, हमने मूसा और उसके भाई को हरा दिया। क़ाला नाम, तो फ़िरऔन ने कहा कि हाँ हाँ, व इन्नकुम इज़न लमिनल मुक़र्रबीन, कि तुम तो उस वक़्त मेरे मुक़र्रबीन बन जाओगे, मेरे वज़रा की तरह हो जाओगे, तो जो उनको सहूलियात मिलती हैं तुम्हें भी मिलेंगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अलक़ू, तुम डालो, मा अंतुम मुल्क़ून, जो तुम डालने वाले हो, अपना जादू दिखाओ, करतब दिखाओ जो तुम करने वाले हो। फ़अल्क़ऊ हिबालहुम, चुनांचे उन्होंने अपनी रस्सियों को, वासियम, अपनी लाठियों को डाला। वक़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन, और अपना काम शुरू करके कहने लगे कि फ़िरऔन के सर की कसम, इन्ना लनहनुल गालिबून, कि हम ज़रूर गालिब आने वाले हैं। जब उन्होंने लाठियाँ डाल दी, फ़अल्क़ा मूसा असाहु, तो हज़रत मूसा ने अपनी लाठी को डाला। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून, तो वो अचानक निगलने लगा। तलक़फ़ का मानी खा जाना, निगलने लगा। मा याफ़िकून, जो उन्होंने मन गढ़ंत चीज़ें बनाई थी उन सबको वो निगल गया। ये देख कर फ़ौल की अस्साहरतु साजिदीन, सब जादूगर सजदे में गिर पड़े और एक ज़बान होकर कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम तो रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए, जो मूसा का भी रब है और हारून का भी रब है। तो फ़िरऔन ने सुनकर कहा कि अच्छा, आमन तुम लो, तुमने अभी से उसकी बात को मान लिया। क़ब्ल अन आज़न लकुम, मेरी तुम्हें इजाज़त देने से पहले मुझे तो ऐसा लगता है इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम सबको जादू सिखाया था। फलसौफ़ तअलमून, अन करीब अब तुम मुझे जान लोगे। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम, मैं ज़रूर कटवा दूंगा तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे पाँव को अलग अलग करके कि तुम भीख मांगने के काबिल नहीं रहोगे। तुम लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, फिर मैं तुम सबको सूली पर चढ़वा दूंगा। तो वो सुनकर कहने लगे ऐ फ़िरऔन ला ज़ईर, जो करना चाहते हैं कर ले। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, अगर मर भी जाएंगे तो मरकर अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इन्ना नतमऊ, अब तो ज़िंदगी में बस इसी बात की उम्मीद है कि हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अन कुन्ना अव्वलल मोमिनीन, और हम पहले मानने वालों में से हो जाएं, ईमान लाने वालों में से हो जाएं, अगर हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो जैसे आप हज़रात ने पिछले रुकू में मुलाज़ा किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मुकम्मल तारुफ़ कराया, अल्लाह की दावत दी कि अल्लाह वो है जो मशरिक़ का रब है, मगरिब का रब है। तो फिर फरमाया कि मैं तुम्हें अगर जो अल्लाह की तरफ से लेकर आया हूँ तुम्हें वो कुछ दिखाऊँ, तो उसने कहा दिखाओ, अगर वाकई तुम सच्चे हो तो निशानी दिखाओ। तो जब अपनी लाठी को डाला फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, इतना बड़ा सांप बना कि जिसने देखने वालों को हैरत में डाल दिया। तो हदीस में आता है कि जिस वक़्त हज़रत मूसा ने अपनी वो लाठी डाली थी तो वो कई किलोमीटर लंबा सांप बन गया था कि फ़िरऔन के महल्लात को भी ऊपर क्रॉस कर गया। कि उस मंज़र को देखकर फ़िरऔन को, यानी उसका इतना पेट ख़राब हुआ कि 6 महीने तक उसका पेट जलता रहा, इस डर की वजह से कि इतना बड़ा अज़्दिया। तो पहले जो रबूबियत का दावा करने वाला था कि जिसकी गर्दन नीचे झुकती ही नहीं थी, सरिया चढ़ा हुआ था, अपने आप को खुदा कहने वाला, लोगों को मारने वाला, तो इस डर की वजह से अब पहली बार लाइन पर आके उनसे कह रहा है कि मुझे बताओ कि मैं इसका क्या करूं, कि पहले तो कभी किसी की सुनता ही नहीं था, किसी का मशवरा क्या है। तो जब उसने इतना बड़ा मंजर देखा तो उस वक़्त देखकर अपने सरदारों से कहने लगा कि लगता है ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। और फौरी पैंतरा बदला कि ये जादूगर भी है और तुम्हें ये चाहता है कि तुम्हें मिस्र की ज़मीन से निकाल दें, जो उमूमी तौर पर सब लोगों का, पॉलिटिशियन के अंदर सबसे बड़ा यही काम होता है कि दूसरे के खिलाफ इस तरीके से बातें करोगे तो आपकी मोहब्बत आएगी। अगर आप दूसरे के खिलाफ किसी के दिल में बात ही नहीं करेंगे तो फिर आपकी चाहत कौन करेगा। तो उसने सबसे पहले हज़रत मूसा पे वार ये किया कि क्योंकि इनको, हर इंसान को अपना घर, अपनी जगह, अपना मुल्क महबूब होता है, तो लिसानियत और अपनी जगह का जो दावा होता है ये बड़ा पावरफुल होता है, लोगों को करीब करने वाला होता है। ये तो मुल्क दुश्मन है, ये तो फलां दुश्मन है। तो सबसे पहले उन्होंने ये दावा किया कि ये मुल्क दुश्मन है, ये इसलिए है कि तुम्हें मिस्र से निकाले।
ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اپنے جادو کی وجہ سے تمہیں یہاں سے نکال دے گا، اگرچہ چلو میں اس کے سامنے چھوڑا پڑ جاؤں گا لیکن تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو آدھی ہار تو یہیں پر تسلیم کر لی کہ پہلے جس کا سر جس کا نیچے جھکتا نہیں تھا، اب وہ پہلی بار مان کر کہنے لگا کہ لگتا ہے یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، تو مجھے بتاؤ میں اس کا کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، ابھی تک جذبات ہو کر جذباتی میں آ کر کوئی بڑا قدم نہ اٹھائیں، آپ ان کو تھوڑا سا مہلت دے دیں، ان کو سوچنے کا موقع دیں کہ تم ہم سے پنگا نہ لو، ہم تو سپر پاور ہیں، تمہاری کیا اوقات ہے، ان کو مہلت دے دیجئے۔ پھر بھی آپ کے گھر سے پڑھ کر گیا، آپ کے گھر سے بڑا ہو کر گیا، تو تھوڑا سا مہلت دے دو۔ ہاں باقی یہ ہے کہ اگر یہ جادوگر ہے تو آپ دنیا کے اندر لوگوں کو بھجوائیں کہ لوگوں کو جمع کر کے لائیں جو بڑے بڑے جادوگر ہوں۔ تو فرعون کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب اس نے مختلف علاقوں کے اندر لوگوں کو بھجوایا کہ جس جس کو جو جو جادو آتا ہے وہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، اور حضرت موسیٰ سے بھی کہہ دیا بھی اگر تم جادو کرنے والے ہو نا، ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، تو خوب پیسہ ڈالا، اتنا پیسہ پھینکا کہ جاؤ دنیا کے اندر جادوگروں کو لے کر آؤ۔ اب سارے کے سارے جادوگر جو ہے ان کو بلایا گیا، اور ایک دن بھی طے کیا گیا کہ فلاں میدان کے اندر فلاں جگہ کے اندر سب لوگ جمع ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع تھے، حضرت موسیٰ بھی درمیان کے اندر آ گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ جادوگر جمع ہوئے تو جادوگروں نے آ کر سب سے پہلے اپنے کام کا معاوضہ مانگا۔ یہ ہوتا ہے حق کی دعوت اور باطل کی دعوت میں فرق، کہ جہاں حق کی دعوت ہوتی ہے وہاں پر ڈیمانڈ نہیں ہوتی، وہاں پر کسی چیز کی چاہت نہیں ہوتی، وہاں پر اپنی ضروریات کا خیال نہیں ہوتا، وہاں پر اپنی چیزوں کو سامنے نہیں رکھا جاتا، دوسروں کے لیے سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ جس اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں وہ اللہ سب سے پہلے ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے دعوت دیتے ہوئے یا کسی بھی نبی نے دنیا میں کسی کو دعوت دیتے ہوئے ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم آپ سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتے کہ ہماری اجرت بڑھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ہم اس پر سوال نہیں کرتے، ہم تو تمہیں اس اللہ کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں۔ پہلے تو علماء جو ہے وہ قرآن پڑھانے کو بھی اور اس پر تنخواہ لینے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، یہ تو بعد میں آ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے آ کے فتویٰ دیا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور لوگوں کو چاہیے کہ ان کو آپ تنخواہ دیں، تاکہ وہ جو وقت آپ کو دے رہے ہیں اس وقت کے اندر وہ بھی مخلص ہوں، آپ بھی مخلص ہوں، تاکہ اس کی نظر میں یہ نہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو ڈنڈی مار رہا ہوں، اگر میرے جو اتنا کچھ ملتا تو میں اس پہ نہ کرتا۔ تو انہوں نے لکھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چاہیے استاذ کو کہ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے ضرور بھی ضرور اپنی فیس بھی طے کرے، اپنی وہ چیز طے کرے تاکہ اس کے دل کے اندر کسی اور طرف دھیان نہ چلا جائے، وہ اس کا دل مخلص ہو کر وہاں پر پڑھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ وہاں پر لوگ جمع ہوئے تو اتنے 70,000 کے قریب جادوگر تھے، کتنے 70,000 کے قریب جادوگر، پھر لوگوں کا ہجوم، اب انہوں نے سب نے آ کر جو ہے درمیان کے اندر حضرت موسیٰ کو گھیر لیا اور اپنی لاٹھیاں اور اپنی سب چیزیں ڈالیں۔ تو بشر ہونے کے ناطے حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے کرتب کا آغاز کرنا شروع کیا تو اس وقت جب وہ اتنے زیادہ سام بن گئے کہ فوری طور پر حضرت موسیٰ کے دل میں تھوڑا سا خلجان آیا، ایک بشریت ہونے کے ناطے، لیکن نبی کسی سے زیادہ دیر تک نہیں گھبراتا کیونکہ نبی کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ نے دل میں ڈالا کہ موسیٰ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ کو جو نشانی ہم نے دی ہے آپ یہ نشانی جو ہے ان کے سامنے رکھیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ لاٹھی ڈالی تو لاٹھی ڈالنے کی وجہ سے اتنا بڑا سام بنا کہ کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر وہ سارے کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اتنی بڑی طاقت غیر کی جب ظاہر ہوئی تو آن کی آن وہ 70,000 کے قریب جو جادوگر تھے اپنے گھٹنوں کے اندر گر گئے اور فوری طور پر ایک آواز میں کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ آمنا برب العالمین، ہم اس رب کو ماننے والے بن گئے ہیں جس نے اس حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے۔ یہ کوئی باطن طاقت نہیں ہے، کیونکہ جادو تو شعبدہ بازی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کے اندر تخیل پیدا کرتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے، ڈراتا ہے، لیکن حق ڈرانے والا نہیں ہوتا، حق کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے جس طاقت کا اظہار وہ کرتا ہے۔ نبی کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت، وہ تو جادو تھا، وہ تو لاٹھیاں تھیں، جو لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے سانپ ہیں، حالانکہ وہ سانپ تھے ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو حقیقی طور پر سانپ تھا کہ جو اتنا بڑا بنا کہ سب کو کھا گیا، تو فوری طور پر سب مسلمان ہو گئے۔
اب فرعون نے فوری طور پر دیکھا کہ لو یہ لاکھوں کا مجمع یہاں بھی ہے. اب جب سب یہ لوگ دیکھیں گے جو کئی لاکھوں کی تعداد میں ہیں کہ جب جادوگر ان کے سامنے جھک گئے، مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ پر ہے. اب فرعون نے فوری پیندرا بدلا. اس وقت کوئی آلہ ہوگا جس سے آواز پہنچتی ہوگی، فوری سب کے سامنے کہنے لگا اچھا تم نے میرے کہنے سے پہلے ہی ان کی بات مان لی. مطلب لوگوں کو یہ شو کرایا کہ یہ سارا ڈرامہ میں خود کروا رہا ہوں. موسیٰ کو بھی بلا کے، ان سب کو بلا کے میں ایک طاقت کو کرنا چاہ رہا ہوں. اور پھر سب کو کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور تمہیں میری ہسٹری کا پتہ نہیں ہے کہ میں تمہیں سب سے پہلے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، ہاتھوں کو بھی کٹوا دوں گا، پاؤں کو بھی کٹوا دوں گا، پھر سولی پر چڑھا دوں گا. تمہیں سزا کا مجھے پتہ نہیں ہے، میرے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا کہ جب دل میں اللہ کی دعوت کا وہ جذبہ پیدا ہوا تو وہ ایک ماحول تھا نا، اتنی بڑی طاقت کا ماحول ہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور ان کا معجزہ دیکھا، تو اس اتنے بڑے ماحول کے اندر جو فرعون کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اسی وقت کہنے لگے لا زیرہ، لا زیرہ، اب کوئی پریشانی نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کروا دے قتل ہی کروائے گا نا، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اب جو چاہتا ہے کر دو. حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کی پرورش میں، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے جب چھوٹی تھی تو ان کی پرورش میں رکھا گیا. تو ایک بار گھر میں گئے تو دیکھا کہ مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہیں. تو بڑے تعجب کے اندر پوچھنے لگے کہ اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ تو مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں. تو اس ماحول کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اندر سے اتنا بڑا جذبہ بنا کہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ یا اللہ اگر آپ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں مجھے بیٹا بھی دیں، مجھے بھی بیٹا دیں، اور عمر 100 سال سے اوپر ہے. اللہ نے اعلان کر دیا ٹھیک ہے جاؤ، بیٹا بھی دے دیا اور اس کا نام بھی طے کر دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اب اس مجلس سے نکلے جب باہر گئے تو کھڑے ہو کے سوچنے لگے میں کہہ تو دیتا ہے پتر کی تو آئے تھا، انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میری بڈھی کا بانج ہو گئی ہے، تم بیٹا مرے کہاں سے ہو جائے گا، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، بیٹا بھی، میری بیوی بانج ہو چکی ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو فرمایا کہ نیکی کے ماحول میں ضرور جاؤ، کیونکہ نیکی کے ماحول میں جانے سے جذبہ بنتا ہے، نیکی کے ماحول میں جانے سے اللہ کی عظمت دل میں آیا کرتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کنن و صحبت طالح ترا طالح کنن، نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. اس لیے اللہ والوں کے پاس جانا، ان کی مجالس میں جانا، نیک مجالس میں، مراکز میں جانا کہ جہاں پر اللہ کی بات سنائی جاتی ہو، اللہ کی بات ہوتی ہو، کہ اس ماحول کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس ماحول کے اندر اللہ کا القاء ہوتا ہے جو بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے، قبولیت ہوتی ہے. بسا اوقات کچھ زبان سے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو جادوگروں نے اس ماحول کے اندر اتنا بڑا قدم اٹھایا، اللہ پر ایمان بھی لے آئے اور ساتھ یہ کہا کہ ہم تو امید کرتے ہیں، اب تو ایک ہی چاہت ہے، تمنا ہے کہ بس وہ گناہوں کو معاف کر دے، جو زندگی میں پاپ کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اب وہ معاف کر دے، اب تو مرنا بھی منظور ہے. بسم اللہ یوسف صاحب کہا کرتے تھے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ جان بھی اسی کی ہے، چلی جائے گی ایک دن، بس اس حال میں چلے جائیں کہ وہ معاف کر دے، وہ درگزر والا معاملہ کر دیں، ستاری والا معاملہ کر دیں، اور وہ ایک بار بس کہہ دے کہ جہاں معاف کر دیا پھر تو دنیا کے سارے مقاصد بھی پورے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی ہمیں بھی اپنے مولا کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی ہر وقت جد و جہد عطا فرمائے، اسی میں لگے رہنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.